अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, पहली दफ़ा स्टोरी मेरी सुन रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी मज़ीद हॉरर एंड स्केरी थ्रिलिंग स्टोरी सुनने को मिलेंगी। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टा ID मेंशन है, वहाँ शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आपकी भेजी स्टोरीज पर वॉइस ओवर करूँगा। तो जल्दी से अब अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अंधेरी और खामोश जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि ये स्टोरी आप सबको इमेजिनेशन में ले जाने वाली है। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है और मैं कराची शहर का रहने वाला हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और जो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, हो सकता है कि आप में से कईयों को लगे कि मेरी खुद से बनाई हुई स्टोरी है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मेरे साथ सच में हो चुका है और ये सब कुछ मेरी रियल लाइफ में हो चुका है, आप माने या ना माने। तो बात कुछ इस तरह है कि मैं कराची शहर का रहने वाला हूँ और एक स्टूडेंट हूँ और पिछले 2 साल से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। और हम एक ऐसी कंपनी के साथ लिंक हैं जो कि ग्रोसरी कंपनी है, जिसमें ग्रोसरी टाइप का हर सामान डिलीवर किया जाता है। सब्जियाँ, खाने पीने की चीज़ें और घर के राशन से रिलेटेड तकरीबन सब चीज़ें और घर की ज़रूरत का सब सामान जो है वो हमारी ऑनलाइन ऐप पर मिलता है। और हमारी ब्रांचेस तकरीबन कराची और बाकी शहरों में हर जगह पर हैं। तो इसीलिए जो भी ऑर्डर आता है और जो ब्रांच वहाँ से नज़दीक होती है उस एरिया से, तो वहाँ के डिलीवरी बॉय को जो है वहाँ पर डिलीवरी करने जाना होता है। और ये सब कुछ मेरे साथ उस दिन हुआ था जब मुझे तकरीबन इस जॉब को करते हुए 6 माह हो चुके थे और मैं इस जॉब के काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू हो गया। शुरू में जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तो वो गर्मियों के दिन थे, इसलिए शुरू में मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। रात की डिलीवरी तो मैं बहुत आसानी से कर लिया करता था, लेकिन दिन पे शदीद गर्मी होती थी, जिसकी वजह से मुझे जो है थोड़ा सा टॉक्सिक काम लगता था। लेकिन मुझे दिन पर कोई इतनी ऑर्डर्स आते भी नहीं थे, ज़्यादातर हमें ऑर्डर्स रात के वक्त ही आते थे। लेकिन कभी अगर दिन पर आ जाते थे तो वो काफ़ी टॉक्सिक डे गुजरता था, क्योंकि गर्मी शदीद होती थी और मैं भी था भी इस फील्ड में नया, इसलिए मैं बिल्कुल मुंह पर अपने साफा वगैरह लपेट कर बाइक चलाया करता था और हाथों पर भी, क्योंकि वो गर्मी बिल्कुल जिस्म चीर देने वाली होती थी। और अब मुझे जॉब करते हुए तकरीबन 6 माह हो चुके थे और सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी थी। इसी तरीके की एक दिन की बात है कि हमारी कंपनी को एक ऑर्डर रिसीव हुआ और वो ये था कि 25 से 30 किलोमीटर जो है वो हमें यहाँ से 30 किलोमीटर दूर देने जाना था, और वो भी रात के तकरीबन 11 बजे। और वो जनवरी का महीना था और सर्दी काफ़ी शदीद पड़ती थी रात को, लिहाजा हमने अपना सारा सामान रखा हुआ था। 2 जैकेट्स पहनता था, नीचे अपने पहन के ट्राउज़र वगैरह खुद को बिल्कुल पैकअप करके मैं निकलता था, जिससे मुझे ठंड का एहसास भी नहीं होता था। लेकिन उस रात तो कुछ ज़्यादा ही ठंड थी, लिहाजा जब मुझे बताया गया कि ये ऑर्डर मुझे ही डिलीवर करके आना है तो मैं ऑर्डर के लिए रेडी हो गया। तो जो ऑर्डर है वो हमारा फ्रीजर वाले स्टोरेज कंपार्टमेंट में स्टोर किया जाना था, जो कि बाइक के पीछे फिर लोड किया जाता है। क्योंकि वो मीट था, बेशक सर्दियाँ थी, लेकिन फिर भी मीट के ख़राब होने का रिस्क नहीं लिया जा सकता था, इसलिए उसको फ्रीज़र कंपार्टमेंट में स्टोर करके मुझे रिसिप्ट वगैरह दे दी गई। उस बंदे का नंबर भी मुझे फॉरवर्ड कर दिया गया और उसकी पिन एग्जैक्ट लोकेशन भी मुझे शेयर कर दी गई, जहाँ पर जो है मुझे मीट को ट्रांसफ़र करना था। अब मैंने अपनी बाइक को अच्छे से चेक किया, उसके अलावा मैंने पीछे से उसको अच्छे से जो है ऊपर टैकल किया, जो पीछे फ्रीज़र कंपार्टमेंट लगाया हुआ था, कि रास्ते में कहीं गिर ना जाए। उसके बाद मेरी आदत थी कि जब भी मैं कोई सफ़र स्टार्ट करता था तो आयतुल कुर्सी और सफ़र की दुआ तो लाजमी ही पढ़ा करता था, ये मेरी आदत थी। लिहाजा मैंने उसी तरह सफ़र की दुआ पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी और अपने सफ़र को शुरू किया। गूगल मैप पे लोकेशन लगाई, जो लोकेशन कंपनी वालों ने टैग की थी मुझे, और अब मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। तकरीबन 30 से 40 की स्पीड में आराम से मेंटेन कर रहा था, इससे ऊपर मैं खुद नहीं जा रहा था, क्योंकि हमारी कंपनी का रूल था कि हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, जिसकी वजह से चलान कंपनी वालों को आए तो उन चलान्स में से भी जो है वो हमारे ही सैलरी में से कमीशन कट किया जाता है। लिहाजा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं तकरीबन 30-40 की ही स्पीड पर जा रहा था। और उसके अलावा जो हमारी कंपनी है वो हमें सैलरी भी अच्छी खासी ऑफ़र करती थी, कि जिसकी वजह से थकावट का पता ही नहीं चलता था। एक तो हमारी बेसिक सैलरी थी, उसके अलावा ऊपर से इंसेंटिव्स पर डिलीवरी के भी हमें मिलते थे। अब मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, लिहाजा हम डिलीवरीज आने पर खुश होते थे और चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी हमें दी जाए। और तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र मैं तय कर चुका था। अब मैं कराची के ऐसे एरिया की तरफ बढ़ने लगा था कि जहाँ आहिस्ता आहिस्ता करके आबादी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। बस अब जो है वो चंद घर थोड़े से फासले के बाद आ रहे थे, और बाकी बीच में काफ़ी सारे पैचेज जो है वो मैदान या खुले इलाके या नाले वगैरह बीच में आ जाते थे। अब मैं एक ऐसे एरिया की तरफ जा रहा था। तकरीबन अब मैं 26 किलोमीटर का फ़ासला तय कर चुका था और आगे 2 से 3 किलोमीटर का फ़ासला रह गया था।
اور ابھی سے ہی میں ایک ایسے ایریا میں پہنچ چکا تھا کہ جہاں پر آبادی بالکل ہی ختم ہو چکی تھی اور آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ آبادی تو چھوڑو، وہاں پر کوئی ایک جھونپڑی بھی موجود نہ تھی۔ ایک پتلا سنگل لین روڈ تھا کہ جہاں سے دو گاڑیوں کا اکٹھا گزرنا بھی مشکل تھا، اور اس کے دونوں طرف کھلا میدان تھا اور بیچ بیچ میں کہیں درخت آ رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جنوری کا مہینہ تھا اور ہلکی ہلکی دھند پڑ رہی تھی، اور اگر میدان کی طرف دیکھتا تو وہاں پہ دھند زیادہ تھی کیونکہ وہ ایک کھلی جگہ تھی، اور دھند زیادہ تر زمین کے بالکل پاس تھی، اوپر اتنی دھند نہ تھی، اور زمین کی سطح کے قریب بہت گہری دھند تھی جس کی وجہ سے زمین کی سطح نظر نہ آ رہی تھی، لہٰذا روڈ تو صاف نظر آ رہا تھا۔ من ہی من میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسے ایریا میں کیوں ہی اتنی رات کو جو ہے وہ ایسا آرڈر منگوائے گا کہ جہاں پر آبادی ہی نہیں ہے، اور مجھے تو لگ نہیں رہا کہ 2 کلومیٹر کے بعد بھی یہاں پر کوئی گھر آئے گا۔ اگر گھر آ بھی گیا تو اس اکیلے گھر کی کیا تک بنتی ہے ایسے ایریا میں جو کہ بالکل بنجر اور سنسان ایریا ہے کہ جہاں پر جانور بھی رہنا پسند نہ کرے، تو یہاں پر کوئی کیوں ہی رہے گا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایونٹ وغیرہ ہو رہا ہو کہ جس کے لیے یہ میٹ منگوایا گیا ہو۔ پھر میں نے کہا ہاں یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایونٹ ہی ہوگا، گھر کا تو یہاں ہونا ناممکن ہے۔ اب میرا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر کا رہ گیا تھا اور میں چلتا جا رہا تھا۔ سردی بھی اب اچھی خاصی مجھے فیل ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں لیکن ہو رہی تھی، حالانکہ میں نے خود کو کافی سارا پیک اپ کیا ہوا تھا، لہٰذا میں اس روڈ پر آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور اب میں بالکل اس جگہ پر پہنچ گیا تھا، اس پن ایگزیکٹ لوکیشن پر پہنچ گیا تھا جو کہ کمپنی نے مجھے ٹیگ کی ہوئی تھی۔ لیکن وہاں دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں پہ تو کسی گھر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ گھر، نہ جھونپڑی، اور نہ ہی کسی شخص کا کوئی نام و نشان ہے۔ تو کیا مجھے کمپنی والوں نے غلط ایڈریس ٹیگ کیا تھا؟ نہیں، کمپنی والے ایسی مسٹیک کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو کسٹمر کا بھیجا ہوا ایڈریس ہے وہ ٹیگ کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے اپنا موبائل نکالا اور جو ریسیور کا نمبر مجھے دیا گیا تھا اس کو میں نے کال کی، 2 دفعہ کال کی لیکن اس نے کال نہ اٹھائی۔ لہٰذا میں نے ایک 3rd بار ٹرائی کی کہ اگر ابھی بھی اس بندے نے کال نہ اٹھائی تو پھر میں واپس چلا جاؤں گا اور کمپنی میں بتا دوں گا کہ کوئی ریسیو ہی نہیں کرنے آیا اور نہ ہی وہاں پر کوئی آبادی تھی۔ لیکن اس دفعہ اس نے کال اٹھا لی۔ اب میں نے اس کو کہا السلام علیکم سر، آپ نے آرڈر منگوایا تھا؟ تو اس نے آگے سے سلام کا کوئی جواب نہ دیا، بس یہ کہا کہ ہاں ہم نے ہی منگوایا ہے۔ کیوں، تم پہنچ گئے؟ میں نے کہا جی سر، میں آپ کی ایگزیکٹ پن لوکیشن پر کھڑا ہوں جو کہ آپ نے شیئر کی تھی۔ میں نے اس کو لوکیشن کا نام بھی بتایا کہ یہ لوکیشن ہے، لیکن یہاں تو مجھے کوئی دور تک گھر نظر نہیں آ رہا، نہ ہی کوئی آبادی ہے اور نہ ہی کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، تو آپ نے یہاں پر آرڈر کیوں منگوایا؟ لہٰذا اس نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا آگے سے، اور بس یہ کہا کہ ہم نے آرڈر منگایا ہے تو ریسیو بھی ہم کر لیں گے۔ تو میں نے کہا سر آپ کب تک آئیں گے؟ اس نے آگے اس بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا، بس ایک روبوٹک سے لہجے میں بولا کہ میں نے کہا نا ہم ریسیو کر لیں گے، بس تم وہیں کھڑے رہو۔ اور اس کے بعد اس نے فوراً سے کال کاٹ دی، اور مجھے کافی تعجب ہوا کہ یار بندے میں کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ کیسا انسان تھا کہ جس نے نہ ہی سلام کا جواب دیا ہے اور نہ ہی اچھے سے بات کیا ہے، بس یہ کہہ دیا کہ تم کھڑے رہو ہم ریسیو کر لیں گے۔ اب میں گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کتنی دیر یہاں پر کھڑا رہ سکتا ہوں؟ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی صرف 15 منٹ ویٹ کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب میں تھوڑا آگے بڑھ کر روڈ پہ سیدھا سامنے جا کر دیکھنے لگا کہ کیا کوئی آ رہا ہے یا نہیں، اور ادھر ادھر میدان کی طرف بھی دیکھنے لگا اور بائک سے تھوڑا دور نکل گیا، لیکن وہاں پر کسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور تقریباً 10 منٹ ہو چکے تھے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ 5 سے 10 منٹ اور ویٹ کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں اپنی بائک کی طرف گیا اور بائک کی طرف جا کر دیکھتا کیا ہوں کہ جو پیچھے فریزر کمپارٹمنٹ تھا اس کے پاس نیچے ٹائر کے پاس خون لگا ہوا تھا روڈ پر، وہ خون جو ہے وہ کھلے میدان کی طرف جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جو ہے وہ میں ایک دفعہ تھوڑا سا چونک گیا کہ خون کس چیز کا ہے اور میری بائک کے پاس بالکل کیوں لگا ہوا ہے اور جا بھی میدان کی طرف رہا ہے۔ میں جلدی سے بائک کے پیچھے بڑھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ جو پیچھے فریزر کمپارٹمنٹ تھا اس کے اندر کافی بڑا سوراخ ہوا تھا۔ بتاتا چلوں کہ فریزر کمپارٹمنٹ جو ہے وہ بالکل گھر والی فریج کی طرح ہی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسی ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہوتی ہے تاکہ وہ راستے پہ پورے فوڈ کو ٹھنڈا رکھے۔ فریزر کا ہی کام کرتا ہے ایک قسم کا، اس کے اندر اسی کی بیٹری وغیرہ ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ پورا فریزر کمپارٹمنٹ کسی نے پھاڑ ڈالا تھا پیچھے سے اور مجھے کوئی آواز بھی نہ آئی تھی۔ سب سے بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے کیونکہ اس کو توڑنا کوئی عام کام تو نہیں تھا، اگر کسی اوزار سے بھی توڑا گیا ہوتا تو مجھے آواز تو لازمی آنی تھی، میں کوئی بائک سے اتنا دور نہ تھا، اور اس کے اندر سے سارا خون نکل رہا تھا۔
اب جب میں نے ٹارچ سے اندر دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ جو اندر گوشت اسٹور تھا اس کو کسی نے اس طرح پکڑ کر باہر نکالا ہے اور اس طرح دبوچ کر نکالا ہے کہ اس کا پورا خون جو ہے وہ فریزر کمپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ روڈ پر بھی بکھرا ہوا تھا اور کھلے میدان کی طرف جا رہا تھا کہ جیسے وہ شخص یا وہ جو بھی چیز تھی وہ اس گوشت کو نوچتے ہوئے وہاں تک لے کر گئی ہو۔ اب مجھے تھوڑا جو ہے وہ ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ پہلے تو میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کمپنی واپس چلتا ہوں، جلدی سے بائک کو گھماتا ہوں اور نکلتا ہوں یہاں سے، لیکن اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس سے تو مجھے ہی فائن ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ مجھے کمپنی سے بھی فائر کر دیا جائے، کیونکہ اتنے بڑے آرڈر کا نقصان ہوا ہے اور وہ مجھ سے پروف ضرور مانگیں گے، اور اگر اس نے کسٹمر کو کال کی اور وہ آگے سے کہے گا کہ یہ تو آیا ہی نہیں تھا دینے، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ لہٰذا مجھے اب اس جگہ جا کر دیکھنا ہی تھا کہ اس گوشت کو کون اٹھا کر لے کر گیا ہے۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ بھی آن کر لیا تھا کہ اگر وہاں پر کچھ ہوگا تو چھپ کر سے اس کی ویڈیو بنا لوں گا اور کمپنی میں آ کے کم از کم ویڈیو تو دکھا سکتا ہوں ایسا ثبوت کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور اس میدان کی طرف بڑھنے لگا کہ جہاں پر وہ خون کے نشان جا رہے تھے۔ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس میدان میں بالکل نیچے والی سطح پر بہت زیادہ دھند گر رہی تھی۔ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے میں بالکل قریب سے لائٹ مارتا ہوا میدان کی طرف بڑھ رہا تھا، ان خون کے نشان کا پیچھا کرتا تو وہاں پہنچ کر میں نے کیا دیکھا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ یقین نہیں کریں گے، اور آج تک مجھے خود اس بات پر یقین نہیں ہوتا اور نہ ہی میں اس بات کو آج تک ڈائجسٹ کر پایا ہوں کہ وہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ میرے من کا وہم تھا۔ یہ بات کہہ کر میں اپنے دل کو سمجھا لیتا ہوں، کیونکہ میں یہ ماننا ہی نہیں چاہتا کہ وہ جو کچھ تھا سچ تھا، کیونکہ اگر میں نے اس کو سچ مان لیا تو پھر وہ زندگی بھر میرے دماغ سے چیز نہیں اترے گی۔ لہٰذا میں اس کو اپنا وہم ہی قرار دیتا ہوں آج بھی، شاید بس اسی لیے تاکہ میرا دل اس کو وہم سمجھے اور میں اس کو ریئل سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پورا گوشت نیچے زمین پر بکھرا ہوا تھا اور 3 سے 4 ایسی مخلوقیں کہ جس کو دیکھ کر انسان پر وحشت طاری ہو جائے اور اس پر کپ کپی طاری ہو جائے، وہ بالکل نیچے منہ کر کے اس کے اوپر ٹوٹی ہوئی تھیں، لمبے لمبے بال تھے ان کے اور ناخنوں سے چیر پھاڑ کر اس چیز کو وہ کھا رہی تھیں۔ پورا گوشت اس طرح نوچ رہے تھے کہ جیسے ان کو کئی عرصے سے یہ چیز نصیب ہی نہ ہوئی ہو۔ یہ سب کچھ دیکھ کے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میرے پاؤں میرا ساتھ نہ دے رہے تھے کہ میں یہاں سے بھاگ سکوں اور کسی طریقے بائک کی طرف جا سکوں۔ میں بالکل ہکا بکا پریشان رہ گیا تھا وہاں پر کھڑا ہو کر، اور بالکل پریشان کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا، اور میرا وہاں سے نظر ہٹانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ 1 منٹ کے لیے بھی اگر میں نے ان سے نظر ہٹائی تو یہ سب چیزیں میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کو کھانے میں اتنا مصروف تھیں اور اتنے شوق سے اس کو کھا رہی تھی کہ ان کو میری موجودگی کا کوئی احساس ہی نہ ہو رہا تھا۔ لہٰذا میں نے بھی ہمت کی اور اپنی بائک کی طرف بڑھنا شروع کیا، لڑکھڑاتے ہوئے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ، اور آخرکار میں اپنی بائک کی طرف پہنچ ہی گیا اور میں اسی میدان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ بس وہ چیزیں ابھی بھاگتے ہوئے میرے اوپر حملہ کر دیں گی۔ لہٰذا میں نے ہمت کرتے ہوئے بائک کے اوپر بیٹھا اور بائک کو پیچھے کی طرف موڑا، لیکن میری بائک سٹارٹ کرنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اگر میں سٹارٹ کروں اور وہ آواز سن کے چیزیں میرے ہی پیچھے آ جائیں، لیکن مجھے بائک تو سٹارٹ کرنی ہی تھی، کیونکہ مجھے وہاں سے نکلنا تو کسی بھی حال میں تھا، کیونکہ اگر میں وہاں کھڑا رہتا پھر تو میری موت بالکل ہی یقینی تھی۔ ابھی میں وہاں کھڑا ہی تھا کہ میرے موبائل پر 2 دفعہ رنگ ہوئی، یہ کسی کا میسیج آیا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنا موبائل کھولا تو اس کے اندر وہی وائس آئی ہوئی تھی واٹس ایپ پر اسی نمبر سے، اور وائس میں بالکل اسی طریقے سے روبوٹک لہجے میں کہا گیا تھا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، اور اگر اب تم نہیں چاہتے کہ جیسے ہم اس گوشت کو کھا رہے تھے اس کی جگہ تم بھی ہو تو ہمارا یہ ختم کرنے سے پہلے تم نکل جاؤ، ورنہ جو منظر تم نے ابھی دیکھا ہے وہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ لہٰذا اپنی جان پیاری ہے تو ہمارے یہ ختم کرنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ وائس سنتے ہی میں بالکل ہکا بکا رہ گیا
اور میرے پاؤں میں سے ایک دفعہ کو تو بالکل جان ہی ختم ہو گئی اور میں بائک سے نیچے گر گیا۔ میں بالکل آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور میری آنکھیں چکرا رہی تھیں۔ حالانکہ میں چاہتا تو بائک کی کک لگا کر وہاں سے نکل سکتا تھا ہمت کر کے، لیکن میرا نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بس مان لیا تھا کہ آج میری موت ہے۔ اس وجہ سے میرا جسم میرا ساتھ دینا چھوڑ گیا تھا اور میرا جسم بالکل بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا کسی طریقے میں نے اپنے منہ پہ زور زور سے تھپڑ مارے تاکہ میں ہوش میں آ سکوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوشی میں جا رہا ہوں۔ زور زور سے اپنے منہ پر میں نے تماچے مارے اور اپنے بال نوچے کہ جس کی وجہ سے میرے پورے جسم میں ہلکی ہلکی سی خون کی گردش ہونے لگی اور میں جھٹ سے اوپر اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے جسم کے ساتھ میں نے بائک کو سیدھا کیا اور اوپر بیٹھا۔ لیکن اب مجھ سے کک نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میرے پاؤں میں جان ایسے لگ رہا تھا کہ ختم ہو چکی ہے۔ پھر بھی میں نے ختم جان کے ساتھ کک لگانے کی کوشش کی اور 3 سے 4 ٹرائی کے اندر میں نے بائک کو سٹارٹ کر لیا۔ اب میں نے بائک کا فرسٹ گیئر ڈالا اور بائک کو ہلکا ہلکا چلانے لگا تو دیکھتا کیا ہوں کہ پیچھے سے وہی 3 چیزیں کہ جن کو میں نے دیکھا تھا وہ کھاتے ہوئے وہ کسی جانور کی طرح بھاگتے ہوئے میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ لہٰذا میں نے اپنی بائک کی سپیڈ کو بالکل میکسیمم تیز کیا اور جلدی سے گیئر شفٹ کی اور بائک کی سپیڈ تیز کی تاکہ ان چیزوں سے آگے نکل سکوں۔ لیکن وہ چیزیں تو بالکل میرے پیچھے ہی آ رہی تھیں۔ بے شک وہ مجھ سے کچھ دور ہو چکی تھیں لیکن وہ ابھی بھی میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ لہٰذا میں نے بائک کی سپیڈ کو ہلکا نہ کیا اور تیز سے تیز کرتا گیا۔ اب میں نے پیچھے دیکھا تو تینوں چیزیں غائب ہو چکی تھیں۔ تو اسی پیچھے دیکھنے کے دوران میری جو بائک ہے وہ سلپ ہوئی اور میں روڈ پر لڑکتا ہوا گرا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے اندر موجود تھا اور مجھے کافی شدید قسم کی چوٹیں لگی ہوئی تھیں۔ میرے پاؤں کی ہڈی فریکچر ہو چکی تھی اور میرے جسم پر کافی ساری رگڑیں لگی ہوئی تھیں، بہت گہری، اور ان کا پین مجھے کافی شدید ہو رہا تھا۔ تو پھر مجھے جو ہے وہ کمپنی والے بندوں کی طرف سے بتایا گیا کہ میں اس روڈ پر گرا پڑا تھا اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ایمبولینس وغیرہ اٹھا کر یہاں لے آئی تھی۔ تو میں نے اپنے دماغ پر زور دیا تو مجھے پچھلی رات کا سارا واقعہ یاد آنے لگا کہ جو میرے ساتھ ہوا تھا رات کو۔ لیکن اب میں اس بات کو ماننا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وہ ساری یادداشت میرے دماغ میں دھندلی دھندلی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور میرے دماغ پر کوئی ایسی چوٹ لگی ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ سب کچھ امیجن کر رہا ہوں۔ لیکن جب میں اس بارے میں امیجن کرتا تھا تو اس چیز پر میرا یقین اور پختہ ہو جاتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، لیکن میں اس پر یقین کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اگر میں اس پر یقین کرتا تو اس چیز کو میں کبھی نہ بھلا پاتا اپنے ذہن سے۔ لہٰذا میں نے اس کو اپنے من کا وہم سمجھ لیا اور بس یہ سوچ لیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، میرے دماغ پر چوٹ لگی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا دماغ یہ سب کچھ کریٹ کر رہا ہے۔ لیکن آپ سب کو میں بتاتا چلوں، خود کو میں تو جتنا دلاسا دے سکتا ہوں دے لیتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ سچ میں نہیں ہوا تھا بلکہ میرے دماغ کا وہم ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سب کچھ بالکل ریئل ہوا تھا اور میرے ساتھ ہی ہوا تھا۔